अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हम लोग कल पढ़ रहे थे हरूफ मुतज़ादा की इक़साम। उसकी 10 मुतज़ादा है, 5 5 की जिद है, यानी 5 5 की जिद के साथ पढ़ी जाती हैं। उनके ऑपोजिट्स होती हैं, 5 की 5 ऑपोजिट्स। उसमें से मैंने सबसे पहले जो थी है वो हमारे पास थी हम्स, जिसकी ऑपोजिट थी जहर। फिर शिद्दत, उसकी ऑपोजिट थी रखावत। फिर इस्तिअला, उसकी ऑपोजिट थी इस्तिफाल। फिर इतबाक थी, उसकी ऑपोजिट थी इन्फिताह। और फिर अजलाक थी, जिसकी ऑपोजिट थी इस्मात। जिसमें से हमने पढ़ा था हम्स और उसकी ऑपोजिट जहर। हम्स में जो है वो आवाज जो है उसमें सांस जारी रहती है, और इसके हरूफ थे फहस्सहु शख्सुन सकत। इसमें से काफ और ता पे जो है वो ज्यादा हम्स होता है, यानी कह और तह की आवाज आनी चाहिए। जैसे अख, अच, अच, ये आवाज जो है इसमें सांस ज्यादा जारी रहती है। और हरूफ जहर में जो है वो बुलंद आवाज होती है और कुव्वत के साथ आवाज होती है, और इसमें आवाज जो है उसमें सांस जारी नहीं रहता, और जो है वो आवाज फौरन बंद हो जाती है इसके मखरिज में। उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है सेकंड वाला, वो है शदीद। शिद्दत से निकला है शदीदा। ये सिर्फ जो है वो इसका मानी है सख्ती। शिद्दत का मानी है सख्ती, और इस्तिलाही तजवीद में ये है कि कुव्वत की वजह से आवाज के सख्त होने को जो है वो शिद्दत कहते हैं। यानी मखरिज से जो हरूफ ये वाले निकलेंगे, 8 हरूफ है इनकी तादाद। जब ये मखरिज से निकलेंगे तो कुव्वत के साथ निकलेंगे, और वो हरूफ हैं अजीदु अजीदु कत्तिन बकत, अजीदु कत्तिन बकत, पतला काफ। यानी इसमें क्या होता है कि ये 8 हरूफ है। अजीदु कत्तिन बकत हरूफ शदीदा को अदा करते वक्त आवाज उनके मखरिज में इतनी कुव्वत से ठहरती है कि फौरन बंद हो जाती है और सख्त हो जाती है। जैसे जीम पे भी जब हम इसको अदा करते वक्त अपनी मखरिज से निकालते हैं तो इसमें शिद्दत आती है। जीम, जीम, आवाज में शिद्दत होती है। कॉफ, कॉफ, का, का, इसको हम बड़ी कुव्वत से अदा करते हैं। दाल, दाल, शिद्दत से, सख्ती के साथ। ता, इनको हम शिद्दत के साथ जो है वो अदा करते हैं। और उसके अलावा जो अब उसके ऑपोजिट क्या है? रखावत। रिखवा से निकला है, जिसका मतलब होता है नरमी। यानी कि ज़ौफ की वजह से आवाज के नर्म होने को जो है वो, कमजोरी की वजह से आवाज के नर्म होने को रिखवा कहते हैं। और ये जिन हरूफ में ये सिर्फ पाई जाती है उन्हें हरूफ रिखवा कहते हैं, और ये 16 हैं। और जो हरूफ शदीदा और हरूफ शदीदा के अलावा हैं, और हरूफ रिखवा के अलावा 6 हरूफ जो बाकी रहते, सॉरी 5 हरूफ जो बाकी रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ये इनके दरमियान के होते हैं, इनको मुतवस्सिता कहते हैं। तवस्सुत, यानी तवस्सुत से निकला है। इसमें जो है वो 8 हरूफ शदीद है, शिद्दत के है। अजीदु कत्तिन बकत। उसके अलावा 16 हरूफ जो है वो नरम अदा होते हैं, वो है नरमी से अदा होने वाले रिख्वा हरूफ। और जो इन दोनों के दरमियान है उनको कहते हैं लिन उमरे। लिन उमरे यानी ये क्या है? लाम नून है इसमें, और आइन, मीम और रा, उमर, लिन उमर। ये जो 5 हरूफ हैं, इन पर जो है वो ना सख्ती होती है ज्यादा और ना नरमी होती है ज्यादा। शिद्दत और रखावत के दरमियानी हालत के साथ पढ़ी जाती है इसमें ये सिर्फ। तो इसलिए इसको हरूफ मुतवस्सिता कहा जाते हैं। यानी कि इसको अदा करते वक्त उनके मखरिज में ना तो मुकम्मल बुलंद होती है, शिद्दत पैदा होती है, ना ही मुकम्मल जारी रहती है, रखावत पैदा हो जाए, बल्कि इसकी दरमियानी हालत होगी। यानी ना नरम अदा करेंगे और ना शिद्दत के साथ अदा करेंगे, और वो हरूफ है लिन उमर। शिद्दत के साथ वाले हैं अजीदु कत्तिन बकत, और जो मुतवस्सिता है वो है लिन उमर।
اور باقی جو 16 حروف بچتے ہیں ان کو ہم نرم ادا کرتے ہیں، وہ نرم ادا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا ہے وہ ہے مستعلیہ، بلند کو کہتے ہیں، بلند ہونا، اور اصطلاحی تجوید میں زبان کی جڑ کی تالو کی جانب بلند ہونا، یعنی کہ تالو کی جانب جب ہماری زبان کی جڑ بلند ہوتی ہے تو اس سے جو ہے یہ حروف مستعلیہ ادا ہوتے ہیں، یعنی موٹے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو پتا ہے جیسے کہ غین، یہ بھی موٹا حروف ہے، قاف موٹے حروف میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہوئے ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ان کا مخرج تھوڑا سا زبان کی جڑ اور تالو کی طرف جاتا ہے تو ہم اس کو بلند کرتے ہیں پہلے، یعنی اپنے مخرج سے نکالتے ہوئے آواز کو بلندی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی حروف مستعلیہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف پر پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہوا ہے، خا، خا، خا زیر خی، خا زبر خا، موٹا پڑھا جائے گا، صا زبر صا، ضا زبر ضا، ضی، اس طریقے سے موٹے پڑھے جائیں گے یہ۔ اور اس کی جو ضد ہے جیسے کہ خا، خالد، صالح، خالق، یہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ اب اس میں اس کے جو اپوزٹ ہے وہ ہے مستفیلہ، یعنی استفال، یہ صرف جو ہے وہ مستعلیہ کی جو ہے وہ اپوزٹ ہوئی، تو ہم استعلیہ میں بلندی کی طرف جاتے ہیں حروف استعلیہ میں، اور حروف استفال میں ہم نچائی کی طرف جاتے ہیں، پست ہونا، نیچے کی طرف جانا، یعنی زبان کی جڑ کے تالو کی جانب بلند نہ ہونے کو جو ہے وہ استفال کہتے ہیں۔ تو یہ تا زبر تا، تا یہ آواز جو ہے وہ پستی کی طرف جائے گی، اوپر تا زبر قا نہیں بولنا کہ آپ کی جو ہے وہ جڑ زبان کی جڑ جو ہے وہ تالو سے لگے، آواز میں بلندی نہ آئے، بلکہ آواز میں جو ہے وہ پستی آئے۔ تو یہ 4 آج ہم نے پڑھے، ایک ہم نے پڑھا جو ہے وہ شدت جس کے اپوزٹ ہے رخاوت، اور ایک ہم نے پڑھا مستعلیہ جس کے اپوزٹ ہے مستفیلہ۔ میں کم پڑھاؤں گی کیونکہ مجھے کل کے لیسن کی بھی آڈیو ابھی تک نہیں آئی، تو میں دوبارہ یہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ ہم نے پڑھے تھے کہ جو صفات متضادہ ہے، جو ذاتی متضادہ، یعنی کہ جو کیا کہتے ہیں صفات ذاتی کی آگے سے 2 اقسام ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ، جس میں بتایا تھا کہ ایک صرف دوسرے کی ضد ہوتی ہے، وہ 10 ہوتی ہیں، یعنی ایک میں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایک حروف کو اگر ہم نے موٹا پڑھنا ہے تو اس کو ہم باریک نہیں پڑھ سکتے، ایک میں اگر ہم نے سانس جاری رکھنا ہے تو اسی میں ہم سانس کو روک نہیں سکتے، ایک ہی ضد جو ہے وہ ایک ہی حرف میں دونوں جو ہے وہ ایک ہی اس میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، تو اس لیے وہ الگ الگ ہوں گی۔ تو اس میں سے 10 کیا تھی؟ ہمس تھا جس کے اپوزٹ ہے جہر، پھر میں نے آپ بتایا شدت تھی جس کی اپوزٹ رخاوت، پھر جو ہے وہ استعلا اس کے اپوزٹ استفال، پھر اطباق جس کے اپوزٹ کیا ہے انفتاح، اور پھر ازلاق جس کے اپوزٹ اسمات۔ اس میں سے کل ہم نے پڑھا تھا ہامس اور جہر، ہامس میں آواز سانس جاری رہتی ہے اور اس کے حروف ہیں آ ادس، اور وہ ہے فحتہ شخص سکت، اور اس کے اپوزٹ میں ہے جہر، جن حروف میں پائی جائے ان کو مجبورہ کہیں گے، اور یہ جو ہے ادائیگی کے بعد اس میں سانس جو ہے وہ رک جاتی ہے، اور یہ 10 حروف کے علاوہ باقی جو 19 حروف باقی رہتے ہیں ان کو ہم سانس میں روک لیں گے۔ پھر آج جو بڑا شدت جس میں ہم جب قوت کے ساتھ مخرج کو ادا کرتے ہیں، ادائیگی کے بعد قوت ہوتی ہے، اس میں شدت ہوتی ہے، اور وہ 8 حروف ہے جس کا مجموعہ ہے اجد قط بکت، اور جو ہے وہ اس کے اپوزٹ میں ہے رخاوت، یعنی نرمی کے ساتھ جو ادا ہوتے ہیں، وہ 16 حروف ہیں، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہیں باقی جو 5 حروف رہتے ہیں ان کو متوسطہ کہتے ہیں، جو کہ لن عمر ہیں، جن میں نہ ہم شدت کرتے ہیں اور نہ نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بلکہ درمیانے اس میں ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا حروف مستعلیہ جو کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، پر پڑھے جانے والے ہوتے ہیں، موٹے پڑھے جانے والے حروف ہوتے ہیں، ادائیگی کے بعد بلندی کی طرف جاتے ہیں، زبان کو موٹی کر کے تالو کی طرف بلند کر کے پڑھتے ہیں، اور یہ 7 حروف ہیں۔ ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے خذ صدقت بقت، نہیں سوری، خذ صدقت قز،
اور یہ جو ہے یعنی کہ اس پہ ہم آواز کو موٹا کرتے ہیں. اور اس کے جو اپوزٹ ہے وہ ہے مستفیلہ یعنی استفال. اور اس کو جو ہے ادائیگی کے بعد زبان کو ہم نیچے کی طرف رہتی ہے اور منہ میں پھیلتی ہے. اس میں آواز کو ہم نیچے کی طرف رکھتے ہیں. اور یہ باقی جو 7 حروف کے علاوہ جو باقی 22 حروف ہیں ان کو ہم استفال کہتے ہیں اور اس پہ استفال ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے وہ آج کے 4 مخرج ہیں. یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی سوال ہو تو پوچھیے. کوئی ہے ہی نہیں ہے یہاں پر, تو صرف نعیمہ ہی مجھے لگ رہی ہیں واٹس ایپ پر, اور زوم سے چلے گئے ہیں جو تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعیمہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی میم سمجھ آ رہی ہے لیکن بہت غور طلب چیزیں ہیں. آواز ایک سیکنڈ, آواز مجھے اس میں نہیں آ رہی ہے. جی میم آپ بولیے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے نعیمہ, آپ بولیے. آ رہی ہے. میں کہہ رہی ہوں میم بہت غور طلب چیزیں ہے. میں اس پہ غور کروں گی, بار بار ریپیٹ کروں گی تو سمجھ تو آ گئی ہے. اب یہ اصل میں یاد جو رہے. ہمارے لیے بہت اصل میں ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ تر مخارج پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں نا, تو صفات ہم لوگ بہت کم پڑھتے ہیں. یہ جو بہت جی جی بہت کم لوگ جو ہے وہ تجوید کا پورا کورس کرتے ہیں اس میں صفات کو پڑھتے ہیں. تو اس جی لیے جی ہمیں یہ چیز بہت مشکل لگتی ہے, یعنی کہ ہمیں بہت مشکل سے سمجھ آنے والی چیز ہے. یہ ایک دفعہ اس کی ڈیفینیشنز کے ساتھ میں آپ کو کرواتی ہوں, پھر میری اصل میں جو ایگزامپلز والی بک ہے وہ شاید ادھر میرے سسرال میں رہ گئی ہے, مطلب میرے گھر میں ہے, تو میں امی کی طرف آئی ہوئی ہوں. تو یہ جب تک کمپلیٹ ہو جائے, میں کل انشاءاللہ چلی جاؤں گی, تو پھر میں وہاں سے ایگزامپلز بھی ڈھونڈتی ہوں. تھوڑا ٹائم بھی مل جائے تو ایگزامپلز کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. کچھ مجھے آتی ہے جو میں نے بتائی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کم ہے. تھوڑا یہ اس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے, بہت سمجھ کے اس جی کو پڑھنے میں کی بھی کہہ ضرورت رہی ہے. ہوں کہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے, اللہ کرے کہ ہاں جی, ہم اس میں پہ ہم اسی لیے میں کامیاب ہو ٹائم جائیں. لگا رہی ہوں, تھوڑا تھوڑا کر کے بتا رہی ہوں. یہ تھوڑا سا سمجھنے والی چیز ہے جو صفات ہے. جی میم سمجھنے والی, اللہ آسانیاں فرمائے ہمارے لیے. آپ محنت کر آمین رہی ہیں آمین. تو آپ بھی تو محنت کر رہی اس ہیں لیے نا, کہ اللہ پاک ہمیں کوشش ہے نا کہ تجوید پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اب ہمس جو ہے وہ اکثر حروف ہمیں تا اور کاف پہ ہمس کرنا ہوتا ہے, لیکن ہم ہمس نہیں کرتے. یعنی اس میں اکھ ایسی آواز تھوڑی آنی چاہیے. اچھ اب اصل میں جب بھی پڑھتی ہوں مجھے سب کہتے ہیں آپ کی آواز میں یہ کون سی آواز ہوتی ہے. تو میں پڑھنے میں تو میں ہمس کر لیتی ہوں, لیکن بتایا نہیں ہے ابھی تک کسی کو. تو یہ چیز سکھانے والی بہت ضروری چیز ہے یہ بچوں کو. جی 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 میم, جی میم مروہ یہ تو آپ کو ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ آپ کے لیے تجوید بہت نہیں ہے, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے تو سر سے گزر رہی ہوگی, کیونکہ آپ نے تو قرآن قاعدہ بھی نہیں پڑھا. انیسا واقعی میرے سر کے اوپر سے گزر رہی ہے, کیونکہ اس میں لفظ بھی تھوڑے سے مشکل ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے نا قرآن قاعدہ کہ یہ ہے کہ بچوں کو میں پڑھا رہی ہوتی ہوں نا, تو اس میں تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, پڑھاتے ہوئے, لیکن یہ جو لفظ ہے نا اس کے اندر وہ تھوڑے مشکل ہے. مشکل تو ہے لیکن آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. آپ ہاں ایسے وہی نا, کریں, آہستہ آہستہ. آپ جو ہے وہ میری جو تین دن کی جو ورک شاپ کلاس تھی میں نے یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے اپنی نور القرآن اکیڈمی کا. یہ یوٹیوب کا لنک بھی میں نے بھیجا ہوا ہے جس میں لائیو کلاس ہوتی ہے. اسی کو کلک کریں گے تو یوٹیوب کھل جائے گا میرا یہ اس کا اکیڈمی کا. تو اس میں نیچے جائیں گی تو 3 days ورک شاپ ہے قرآن قاعدے کی. آپ وہ اچھا پورا قرآن قاعدہ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا تھوڑا وہ ہے لیکچر, یعنی کہ سارے نوٹس ہیں نا اس میں. تو آپ 3 دن لگا کے اس کو سنیں تاکہ آپ کو قرآن قاعدے کا کچھ مطلب آپ کے ذہن میں آ جائے. وہ چیزیں آ جائیں چلو گی میں, تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. ہاں چلو میں نے اسی طرح سے کرتی ہوں میں ہاں نا. کیونکہ باقی تو میرے اسٹوڈنٹس ہی ہیں, اور یہ 3-4 جو خواتین ہیں یہ بھی میری اسٹوڈنٹس رہی ہیں, انہوں نے قرآن قاعدہ پڑھا ہے. تو آپ ایک نہیں ہے, اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ جب قرآن قاعدہ جو ہے وہ پڑھ لیں. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. صحیح ہے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے ہاں پھر, جزاک اللہ خیرن. کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.